अस्सलाम वालेकुम जी। शेर फिर पढ़ देता हूँ जी, आपकी खिदमत के अंदर लेके हाज़िर हुआ हूँ कि ग़ुलाम दौड़ते फिरते हैं मशले लेकर, महल पे टूटने वाला हो आसमां जैसे। ये जो ग़ुलाम दौड़ते फिर रहे हैं, इन ग़ुलामों ने पिछले कम अज़ कम 10 साल ज़िंदगी को अपनी एक्सट्रीम पे इंजॉय किया। जिसकी चाहे पगड़ी उछाली, जिसको चाहे गाली बकी, जिसका चाहे रगड़ा निकाल दिया, जिसके ऊपर चाहे दुश्मनाम किया, जिसके ऊपर चाहे इल्ज़ाम लगाया, गाली बकी, लेकिन इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान का कानून नफज करने वाले अदारे और कानून की वायलेशन की इतला देने वाले जासूसी अदारे, किसी के आँखों के अंदर कोई गुस्सा नहीं उतरा, किसी की शिकन पे कोई बाल नहीं, किसी की शिकन के ऊपर कोई बल नहीं आया। ठीक है, बाल हो ज़रा, या अपनी शिकन तो याद आए ठीक है, किसी की शिकन पे बल नहीं आया। और इन अहबाब ने, जिसको कहते हैं ना रूल करना, इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर रूल किया। कईयों ने जाली सच्चे किस्म के जो थे वो वेबसाइटें बनाई, जैसे हमारे मोहित पीरज़ादा साहब हैं, 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के अंदर जो हैं वो इनकी जो वेबसाइट है ग्लोबल विलेज स्पेस, वो फ्रंट पेज के ऊपर थी। और हम जब इनके दलाइल के, आर्गूमेंट के बूदेपन की और फ्रिवलस होने की और फजूल और वाहियात होने की निशानदेही करते थे, तो हमारे ऊपर जूते बरसते थे, तबर्रे होते थे, हम उठाए जाते थे, तशद्दुद किए जाते थे, पकड़े जाते थे इनकी शिकायत किए बगैर। और ये सिर्फ वो हैं पता नहीं कहाँ पे, ये तो शायद ना करते हों, लेकिन जो मतलब इनकी शिकायत के बगैर ही साढ़े नाल नहीं हो जाती सी। और हम सिर्फ ये कहने के कसूर तो यार है की नामकूल गल्लां कर रहे हो, हम सिर्फ इतना फ़िक्रा कहने के सज़ावार होते थे और मतलब कि जुर्मवार होते थे, और फिर उसकी जो सज़ा मिलती थी वो आपके सामने। अब जब वो सारा जो अन्नी लगी हुई थी और वो जो सारा मुफ्ता लगा हुआ था और वो जो सारा इन्होंने मतलब कि लुट मचाई हुई थी, जिसे पंजाबी में कहते हैं, अब उसके वो भी ख़त्म नहीं हुई, वो भी छटी नहीं है। ठीक है, मतलब वो अब आम है कि जनाब इस तरह की वेबसाइट को पढ़िए कि आप हाँ किसी खास अकाउंट से वो छोड़ें इस बात को, लेकिन अभी सिर्फ उसके हिलने के खदशात पैदा हुए हैं, उसके ख़त्म होने के इम्कानात पैदा हुए हैं, तो उनकी कलम से, उनकी ज़ुबान से ऐसी ऐसी बातें निकल रही हैं कि हम जैसे कहते हैं ये वो तुसी भी, हम जैसों के मुंह से ये निकलता। अब देखिए ना, ये नॉर्मली अंग्रेज़ी के अंदर भी ट्वीट्स करते हैं, उर्दू इनकी वीक है। मोहित पीरज़ादा साहब फरमाते हैं, ट्वीट का क्या असर हुआ वो मैं बाद में बताऊंगा। ये फरमाते हैं ये सब कुछ मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं। स्टेटमेंट है, आगे सेमीकोलन है, क्वेश्चन मार्क होता तो हम समझते हैं कि उन्होंने सवाल रेज किया, और चूंकि उन्होंने सेमीकोलन लगाया मतलब उन्होंने साह लिता है अगली गल कहने वास्ते हैं, ऐसा करके साह ले गए, तो फिर अगली गल भी वो भी बताते हैं आपको। लेकिन यहाँ तक इसका मतलब है उनकी स्टेटमेंट है। क्या फरमाते हैं, ये सब कुछ मुन्ने के अब्बू कर रहे हैं। ठीक है, सेमीकोलन, सारे ख़ानदान को पता है, कौमा, सारा मोहल्ला जानता है, फिर कौमा, बस सिर्फ मुन्ने के अब्बा को नहीं पता कि सबको पता है। ठीक है, अब ये जो मुन्ने के अब्बा वाला है दास्तान, अगर आपने सुनी हो तो वो जो हैं मतलब मौलाना फजलुर रहमान मुद्दल्ला ताला ने एक जलसे में खड़े होकर फरमाया था कि हमें कहा जाता है कि उनका नाम ना लें। ठीक है भाई, हम उसका क्यों नाम ना लें, उसको क्या कहें, मुन्ने का अब्बा। तो मुन्ने का अब्बा जो है वो इतना हिट हो गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुंह से अदा होने के बाद कि वो जो प्रेशर था ना कि आपने 6 माह तक कोई नेगेटिव खबर नहीं देनी। मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में, पता नहीं पहले नशर होगा या वो व्लॉग बाद में नशर होगा, तो वो जो इसरार था ना, उसके तहत इमरान खान साहब का नाम तनकीद के लिए मुंह से निकालना काबिल दस्त अंदाज़ी एजेंसियाँ जुर्म थी। ठीक है, मतलब वो काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस नहीं, एजेंसियां जुर्म होती थी। पुलिस तो जनाब बड़े आराम से बह के डांगड़ी हाथ में पकड़ गए तो हंसती रहती थी, तो तो पता है साड़ा कसूर ही कोई नहीं, ये तो पता की कारण। पुलिस वाले जो थे, पुलिस के आला अफसरान जब उस वक्त मिला करते थे और उनसे बात होती तो आगे से हंस के कहते तो पता है कौन कर रहा, हंसी तो नहीं है। ठीक है,
تو وہ جو تھے یہ صاحبان، اس طرح کے جو مطلب کہ صاحبان جو تھے یہ اس گود میں پلے ہوئے ہیں، اور اب یہ گود میں کھڑے ہو کے کسی کی داڑھی کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ سلسلے ختم نہیں ہوئے، نہ ان کے اندر کوئی تعطل آیا ہے، ٹھیک ہے، صرف ان کے ختم ہو جانے کے خدشات ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح اچھل اچھل کے جو ہے اس داڑھی کو کھینچنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ سلسلے ختم ہو گئے تو یہ کندھوں کو ٹکراں کیوں نہیں ماریں گے، دیواروں کو جا کے ٹکریں کیوں نہیں ماریں گے؟ مجھے ذاتی طور پہ ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے یہ دنیا اور آخرت کمانے کا، پتہ نہیں وہ آخرت کے اوپر بلیو بھی رکھتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اس طریقے سے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کا ذاتی حق ہے، اور جس طرح ہم ان کا یہ حق تسلیم کرتے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ ہمارا حق بھی تسلیم کیا جائے، دلائل سے گفتگو کی جائے۔ دوجے دے اتنے ایجنسیاں پوا دینا یا کالے ڈالے پجوا دینا، کتوں کی مردانگی ہوئی نا یار؟ مطلب اپنا آرگومنٹ اسٹراک کرو، اپنے آپ کو علم سے دلیل سے مسلح کرو، اور آپ اپنی دلیل دیں، ہم اپنی دلیل دیتے ہیں۔ تو جس کی دلیل اچھی ہوگی اس کو لوگ مان لیں گے، اور جس کی دلیل بونڈی ہوگی اور زمینی حقائق اور اس ملک کی تاریخ کے بغیر وہ دلیل دے گا تو لوگ اس کو مسترد کر دیں گے۔ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہم نے ماننی ہے، RTS بند کر کے ہم نتائج چاہتے ہیں۔ خیر، اس کا رد عمل آیا تو اس کے بعد موصوف نے جو تھا وہ یہ والی ٹویٹ ڈیلیٹ فرمائی، لیکن ظالموں نے اس کا عکس تو رکھ لیا ہوگا تصویر کھینچ کے۔ تو پھر سب سے پہلے اس کے اوپر جو تھے وہ ہر ایک نے، مطلب کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی بندے کی اس ٹاپ لیول سے نا ٹرولنگ ہوئی ہو، جس کو ٹرولنگ کا پنجابی ترجمہ چترول ہوتا ہے۔ تو مطلب میں تو اس بات پہ حیران رہ گیا کہ سید طلعت حسین جیسے سنجیدہ اور متین آدمی نے بھی موصوف کی ٹرولنگ فرمائی، سلیم صافی جیسے محتاط آدمی نے بھی، جو جب تک 200% یقین دہانی نہیں کر لیتا کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ اور ویسے بائی دا وے سلیم صافی صاحب آج کل بڑے جسے وہ کہتے ہیں نا، میں نے اس کے اوپر بھی ایک ولاگ کیا ہے، وہ بڑے حتمیت کا شکار ہوئے عمران خان صاحب کی روانگی کے حوالے سے، خاص طور پہ جب سے انہوں نے مرزا صاحب کا، اپنے بیگ صاحب کا انٹرویو نہیں کیا، محسن بیگ صاحب کا، اس کے بعد تو ان کی حتمیت دیکھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شاید صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ بیگ صاحب نے تو کہہ دیا تھا نا جیل میں بیٹھے ہوئے، عمران تو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بیگ صاحب نے فرمایا تھا، اب لگتا ہے اس کا اثر جو ہے وہ سلیم صافی صاحب پہ بھی ہو گیا، وہ بھی یہی فرماتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ تو طلعت حسین، سلیم صافی، حامد میر، میرا مطلب ہے اس لیول کے بندے جو ہیں، اگر وہ کسی بندے کی ٹرولنگ پہ اتر آئے، اور ٹرولنگ انہوں نے اس طرح کی خوفناک نہیں کی جس طرح یوتھیوں کی ہے، اور جس طرح کی ہماری ہوتی ہے، ہمیں تو آ کے سیدھا ہی کہتے ہیں نا، تیری ماں نو، تیری بھن نو، تیری نکی نو، تیری فلانی، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی نہیں، بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹرولنگ جس کو بعد میں ڈیلیٹ بھی نہ کرنا پڑے۔ یہ تو موصوف اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر گئے، یہ تو ڈیلیٹ کر گئے، لیکن ایک مجاہد ملت ایسا ہے جو ابھی تک میدان میں ڈٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر جتنے بھی PTI کے واٹس ایپ گروپس چلتے ہیں، اس کے اندر اس کا پروگرام تبرک کے طور پہ بانٹا جاتا ہے، جی 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 جی، یہ 3-4 جو ہمارے نابغے اور دانے ہیں ان کے اندر شمار ہوتا ہے، جو کہ بلو آئیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جناب عمران ریاض خان، اور انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہنا پرویز بٹ کی طرح یہ بھی اپنا رگڑا نکال گئے ہیں، یا اپنے ممدوح کا رگڑا نکال گئے ہیں۔ شاید وہ اب ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرا کی تعلق ہے، میں تو جرنلسٹ ہوں، جو خبر تھی میں نے ٹویٹ کر دی۔ عمران خان استعفیٰ دے دے گا، اصولوں پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ میں کہا اصول کیا ہوتے ہیں ویسے بائی دا وے؟ دیہڑ جو ہے وہ ایک دن پہلے کہہ دے کہ میں PTI میں واپس آ رہا ہوں، یا ARY اس کی خبر کا کلپ کاٹ کے نشر کر دے، تو وہ بے وطن ہو جاتا ہے، اور وہ بغیرت بھی نہیں رہتا، وہ ڈورا بھی، وہ لوٹا بھی نہیں رہتا، وہ جو ہے وہ اور بھی کچھ نہیں رہتا نا، جو آپ نے کہا تھا، وہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو بکواس فرمائی تھی میڈیا پہ بیٹھ کے، وہ بھی نہیں رہتا۔ اچھا 24 گھنٹے میں پھر ٹرن مار جائے، پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یار کمال ہے ویسے، یار حد ہے، ویسے حد ہے ایمان سے۔ تو عمران ریاض صاحب نے یہ فرمایا، تو میں نے وہاں سے پکڑا، میں کہہ لیا ابھی مختاریا گل مک گئی ہے۔ اگر عمران ریاض خان بھی اس بات پہ اتر آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے گل مک گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ظاہر ہے یہ ہم ان کے ساتھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، ان کے نقطہ نظر پہ، ان کے طریقہ کار کے اوپر، لیکن اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جھوٹے، سچے، چھوٹے، موٹے، نکے،
ٹلے جو بھی ہیں ان کے اندر تھوڑی سی صحافت تو ہوگی نا، ٹھیک ہے، لیکن ایک جو اور کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہے حقیقت ٹی وی کا۔ یہ بیسیکلی آپ کہیں گے یہ بھی چھوٹے چھوٹے حقیقت ٹی وی ہیں، لیکن وہ تو ساری حدود ہی کراس کر گیا نا۔ اس نے جب وہ لگایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، عمران خان کے مارچ 27 کے مارچ کے لیے نکلے، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ معافی دے۔ میں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی منگی کہ میں نے یہ واہیات بکواسیات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، میں ایک گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، گناہ کبیرہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہتان باندھنا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں۔ حقیقت ٹی وی والے تو جو بھی ہے، تو جس بھی رینک کا ہے، ٹھیک ہے، تو گھٹیا رینک کا ہے تو بڑھیا رینک کا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتے ہوئے تمہارے اوپر دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس عذاب کی کوئی بھی صورت ہو سکتی، میں وہ صورتیں نہیں کہنا چاہ رہا کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ کل کو تم میرے خلاف بھی کیس درج کروا سکتا ہے کہ جی انہیں پہلے کیا سے میں ایسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تمہارے اوپر، تمہارا زوال دیکھ رہا ہوں۔ تو نے رب تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھا ہے، ٹھیک ہے، گھٹیا قسم کے کلکس لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کو جو ہے وہ اپنے گھٹیا ذلیل اور کمینے قسم کا بہتان کا نشانہ بنایا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مسلمان یہ سمجھتا ہے اور اس کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہوتا ہے کہ ختم نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی انسان کے ساتھ جو کلام ہے وہ ختم ہو چکا، اور جس آخری انسان کے ساتھ کلام ہوا تھا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ میرے ماں باپ ان پر قربان۔ اور اگر تم نے یہ بہتان باندھا ہے تو پھر تم اس فرقے سے تعلق رکھتے ہو جو کہتا ہے کہ ہمارے ٹیچی چیچی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کے آتا تھا مرزا غلام احمد کے پاس۔ یہ ٹیچی والے ہو تم، ٹھیک ہے، تم بہت گھٹیا آدمی ہو، تم نے ایک چھوٹی سی بات کے لیے اتنا بڑا بہتان باندھا ہے۔ اب جب آپ اس کو بر صغیر میں لیں گے تو اس کی یہ صورت ہوگی، اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کے عرب پینسولا میں لے جائیے تو وہاں پہ بھی اس طرح کے فتنے موجود ہیں یا اس طرح کے اکان رکھنے والے موجود ہیں، وہ اس کی وہ صورت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی کس نے، کسی کو اس کے ایڈریس کا نہیں پتہ، کسی کو اس کے حدود عربے کا نہیں پتہ، یہ کہاں سے بیٹھ کے یہ چینل چلاتا ہے یہ حقیقت ٹی وی جو ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہتان باندھ دیا ہے تو ہمارا تو معاملہ باہر ہو گیا بھائی، ہم تو اپنا ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ یہ اس کی ذات کا مسئلہ ہے، اگرچہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے کچھ زیادہ برا نہیں بناتے، وہ مائنڈ کرتے ہیں اپنے محبوب کی ذات کی گستاخی کے حوالے سے، لیکن اس نے تو سیدھا ہی دامن کو ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے جا کے وہ اس کا جو کلپ تھا وہ میں نے جب دیکھا تو میں اندر سے کانپ گیا، اللہ کی قسم میں نے اس کو ٹویٹ یا شیئر بھی نہیں کیا، ادروائز میں شرارتاً بعض اوقات اس کے جو تھم نیل ہوتے ہیں وہ شیئر کر دیا کرتا ہوں، میں نے نہیں کیا۔ لیکن اگر میں نے نہیں کیا تو اس دنیا میں اور بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے کر دیا۔ میں اس وقت اسلام آباد میں تھا، میں دیکھتا رہا۔ تو اب وہ جب میں نے جا کے آج جب ولاگ کرنے سے پہلے اس کے جا کے وہاں پہ دیکھا ہے کہ تو وہ والا تھم نیل ہٹا چکے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال لوگ اس کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی فتویٰ لگانے کی، ہمیں اس پہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دامن پہ ہاتھ ڈالا ہے وہ اس سے خود نپٹے گا۔ اوئے میں تیرا زوال دیکھ رہا ہوں، تمہیں ڈوبتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تمہیں عبرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بڑی ڈاڈی شے ہے، وہ بڑی ڈاڈی شخصیت ہے، وہ اس طرح کی گستاخیاں برداشت نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کرو، ٹھیک ہے، اور اپنی اس بدکماشیوں سے، بدماشیوں سے، بد زبانیوں سے باز آ جاؤ۔ اور میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہوا جو بد زبانیاں تم نے میرے خلاف کی ہیں، میں اپنی پٹیشن پائی ہوئی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔